अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करते हैं। हमने जहाँ से छोड़ा था उसके आगे से शुरू करते हैं। थोड़ा सा पीछे से ही कर लेते हैं ताकि हमारा तसलसल बरकरार रहे। और आज के दिन तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से अगर लाइक करना चाहते हैं तो करिए, और कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, और जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं उनकी भी अपनी मर्ज़ी। चलिए हम शुरू करते हैं अल्लाह के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आगे का हिस्सा। जब मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हो गई तो यहाँ पर रात के वक्त रोशनी का मसला सामने पेश आया। उसके लिए पहल तो खजूर के शाखें जलाई गईं। फिर हज़रत तमीम दारी मदीना मुनव्वरा जब आए तो अपने साथ में कंदीलें, रस्सियाँ और जैतून का तेल साथ लेकर आए। हज़रत तमीम दारी ने ये कंदीलें मस्जिद में लटकाईं, फिर रात के वक्त उनको जला दिया। ये देखकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी मस्जिद रोशन हो गई। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी रोशनी का सामान फरमाए। अल्लाह की कसम, अगर मेरी कोई और बेटी होती तो मैं उसकी शादी तुमसे कर देता। बाज़ रिवायत में यह है कि सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद में कंदील जलाई थी। मस्जिद नबवी की तामीर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हुजरे भी अपनी बीवियों के लिए बनवाए थे। बाकी हुजरे ज़रूरत के मुताबिक बाद में बनाए गए। इन 2 में से एक हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था, और दूसरा जो हिजरा था वो हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। मदीना मुनव्वरा में वो ज़मीनें जो किसी की मिल्कियत नहीं थी, जिनका कोई मालिक नहीं था, उन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन के लिए निशानात लगा दिए, यानी ये ज़मीनें उनमें तकसीम कर दी। कुछ ज़मीनें आपको अंसारी हजरात ने हदिया की थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी तकसीम फरमा दिया, और इन जगहों पर उन मुसलमानों को बसाया जो पहले कुबा में ठहर गए थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि कुबा में जगह नहीं है तो वो भी मदीना चले आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के लिए जो हुजरे बनवाए वो कच्चे थे, खजूर की शाखों और पत्तों और छाल से बनाए गए थे, उन पर मिट्टी लेपी गई थी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबई हैं। हमें पता ही है कि ताबई किसे कहते हैं। ताबई वो शख्स होते हैं, वो इंसान होते हैं, वो नेक लोग होते हैं जिन्होंने इस्लाम की हालत में किसी सहाबी को देखा हो और उसी पर उनकी मौत हो गई हो, उन्हें ताबई कहते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत के दौर में उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे में जाता था। उनकी छतें इस कदर नीची थी कि उस वक्त अगरचा मेरा कद छोटा था, लेकिन मैं हाथ से छतों को छू लिया करता था। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त पैदा हुए थे जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को अभी 2 साल बाकी थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा की बांदी खैरा के बेटे थे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें सहाबाए कराम के पास किसी काम से भेजा करती थी। सहाबाए कराम उन्हें बरकत की दुआ दिया करते थे। हज़रत उम्मे सलमा उन्हें हज़रत उमर फ़ारूक के पास भी ले गई थी। हज़रत उमर ने उन्हें इन अल्फाज में दुआ दी थी, ए अल्लाह, इन्हें दीन की समझ अता फरमा और लोगों के लिए पसंदीदा हों। मस्जिद नबवी के चारों तरफ हज़रत हारसा बिन नौमान के मकानात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में मुतअद्दिद निकाह फरमाए थे, जिनमें दीनी हिकमतें और मसलहतें थीं। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह फरमाते तो हज़रत हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना एक मकान यानी एक हुजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया दे दिया करते। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा का क़याम हो जाता। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता हज़रत हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सारे मकान इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिए। उसी ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस महाजिरीन और अंसार मुसलमानों के सामने यहूदियों से सुलह का मुआहदा किया। इस मुआहदे की एक तहरीर भी लिखवाई। मुआहदे में तय पाया गया था कि यहूदी मुसलमानों से कभी जंग नहीं करेंगे, कभी उन्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में वो किसी की मदद नहीं करेंगे।
اور اگر کوئی اچانک مسلمان پر حملہ کرے تو یہ یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ ان شرائط کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کی جان و مال اور ان کے مذہبی معاملات میں آزادی کی ضمانت دی گئی تھی۔ یہ معاہدہ جن یہودی قبائل سے کیا گیا ان کے نام بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ اس بھائی چارے سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور خلوص کا بے مثال رشتہ قائم ہوا۔ اس بھائی چارے کو مواخات کہتے ہیں۔ بھائی چارے کا یہ قیام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ہوا۔ یہ بھائی چارہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نام پر تم سب آپس میں دو دو بھائی بن جاؤ۔ اس بھائی چارے کے بعد انصاری مسلمانوں نے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ خود مہاجرین پر اس سلوک کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ پکار اٹھے، اے اللہ کے رسول، ہم نے ان جیسے لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اس قدر ہمدردی اور غمگساری کی ہے، اس قدر فیاضی کا معاملہ کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ یہاں تک کہ محنت و مشقت کے وقت وہ ہمیں الگ رکھتے ہیں اور صلہ ملنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں اس میں برابر کا شریک کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو ڈر ہے بس آخرت کا سارا ثواب یہ تنہا نہ سمیٹ کر لے جائے۔ ان کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور انہیں دعائیں دیتے رہو گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھائی چارہ کرانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اپنی امتیوں میں اس طرح بھائی چارہ قائم نہیں کرایا تھا۔ اس سلسلے میں روایت ملتی ہے کہ انصاری مسلمانوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنی ہر چیز سے نصف حصہ دے دیا تھا۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے تو ایک اپنے بھائی کو دے دیا، اسی طرح ہر چیز کا نصف اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک کہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ لیکن مہاجر مسلمان نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کیسے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بغل بجا دیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا، وہ لوگ اسی طرح بلایا کرتے تھے۔ اب کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر اعلان کر دیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، اس لیے کہ یہ طریقہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ تو مجوسیوں کا طریقہ تھا۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگایا کرے، چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے پر مقرر کر دیا گیا، کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس یعنی بغل تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا، کیا میں تمہیں اس کے لیے بہترین طریقہ نہ بتا دوں؟ تو میں نے کہا، ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا کہ تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو، اور اس نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی، پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دے۔
ان کی آواز بہت بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت بلال کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو یہ کلمات سکھائے۔ صبح ہونے پر حضرت بلال نے اذان دی۔ اس طرح سب سے پہلے اذان فجر کے لیے دی گئی، مطلب فجر کی نماز کے لیے سب سے پہلی اذان دی گئی۔ جو ہی حضرت بلال کی اذان گونجی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو وہ جلدی سے چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور تیز تیز چلتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے۔ مسجد میں پہنچ کر انہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت عمر کی زبانی خواب کی تصدیق سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے، اب 5 وقت کی نمازوں کے لیے حضرت بلال اذان دیتے۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ کسی موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، مثلا سورج گرہن اور چاند گرہن ہو جاتا یا بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھانا ہوتی تو وہ الصلاۃ الجامعہ کہہ کر اعلان کرتے تھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک حضرت بلال مؤذن رہے۔ ان کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم اذان دیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے مدینہ کے یہودی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی ظاہر ہوں گے، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتایا کرتے تھے۔ ہم ان سے مل کر تم لوگوں کو سابقہ قوموں کی طرح تہس نہس کر دیں گے، جس طرح قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کیا گیا، ہم بھی تم لوگوں کو اسی طرح تباہ کر دیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مبارک ہو گیا تو یہی یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تو بعض صحابہ نے ان یہودیوں سے کہا، اے یہودیوں، تم تو ہم سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں اور ان میں ایسی ایسی صفات ہوں گی، ہم ان پر ایمان لا کر تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن اب جب کہ ان کا ظہور ہو گیا ہے تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ بات کہی تو یہودیوں میں سلام بن مکشم بھی تھا، یہ قبیلہ بنی نذیر کے بڑے آدمیوں میں سے تھا۔ اس نے صحابہ کرام کی بات سن کر یہ کہا، ان میں وہ نشانیاں نہیں ہیں جو ہم تم سے بیان کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 نازل فرمائی۔ ترجمہ، اور جب انہیں کتاب پہنچی، یعنی قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، یعنی تورات، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، پھر وہ چیز آ پہنچی، پھر جس کو وہ خود جانتے اور پہچانتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے۔ بس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ اس بارے میں ایک روایت میں ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک بڑے سردار مالک بن سیف سے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے تازے ہبر یعنی یہودی کے راہب سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ تم بھی ایسے ہی موٹے تازے ہو، تم مال کھا کھا کر موٹے ہوئے جو تمہیں یہودی لا لا کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر مالک بن سیف بگڑ گیا اور بول اٹھا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، گویا اس طرح اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا، اور ایسا صرف جھنجھلاہٹ کی وجہ سے کہا۔ دوسرے یہودی اس پر بگڑے، انہوں نے اس سے کہا، یہ ہم نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے؟ جواب میں اس نے کہا، محمد نے مجھے غصہ دلا دیا تھا، بس میں نے غصے میں یہ بات کہہ دی۔ یہودیوں نے اس کی اس بات کو معاف نہ کیا اور اسے سرداری سے ہٹا دیا، اس کی جگہ کعب بن اشرف کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اب یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ایسے ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش کرنے لگتے کہ جن کے جوابات ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکیں گے۔ مثلاً ایک روز انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے بارے میں وحی کا انتظار فرمایا۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی قیامت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، قیامت کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ سورہ اعراف۔ اس طرح دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی تھی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو اور حق کے سوا یعنی شرعی قوانین کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام فرما دیا ہے۔ چوری مت کرو، سحر اور جادو ٹونا کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھنے والی پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور اے یہودیوں، تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا متبرک دن ہے۔ یہ نو ہدایت سن کر دونوں یہودی بولے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ دو یہودی عالم ملک شام میں رہتے تھے، انہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ شہر اس نبی کے شہر سے کتنا ملتا جلتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس سے کچھ دیر کے بعد انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے شہر مدینہ منورہ آ چکے ہیں۔ یہ خبر ملنے پر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمیں اللہ کی کتاب میں سے بڑی گواہی اور شہادت کے متعلق بتائیے۔ ان سوالوں کے جواب پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، اللہ نے اس کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی یہی گواہی دی ہے، اور وہ اس شان کے مالک ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام کو قائم رکھنے والا ہے۔ ان کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ یہ آیت سن کر دونوں یہودی اسلام لے آئے۔ اسی طرح یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام حسین تھا، حسین بن سلام۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی قینقاع سے تھا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے، یہ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، فوراً سمجھ گئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو فوراً پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور سچائی لے کر آئے ہیں۔ پھر ان کا اسلامی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے گھر گئے، اپنے اسلام لانے کی تفصیل گھر والوں کو سنائی تو وہ بھی اسلام لے آئے۔ چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس وقت لوگ پلسرات کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ اس طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بادلوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہوا اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ان یہودیوں ہی میں سے ایک گروہ منافقین کا تھا
یہ بات ذرا وضاحت سے سمجھ لیں۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ بہت سے یہودی اس خیال سے مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں خطرے میں ہیں، سو اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اگرچہ کہنے کو تو وہ مسلمان تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں اور محبتیں اب بھی یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ ظاہر میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، اندر سے لیکن وہ یہودی ہی تھے۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منافق قرار دیا تھا۔ ان کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ انہی منافقوں میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ یہ منافقوں کا سردار تھا۔ یہ منافقین ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے، مسلمانوں کو پریشان کریں۔ وہ نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، جیسا کہ آئندہ چل کر ہم سنیں گے۔ ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی۔ بعض روایت کے مطابق رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کافروں سے الجھیے مت، بلکہ دامن بچائے رکھیے اور صبر کیجیے۔ یہ حکم مکہ کی زندگی تک رہا۔ پھر ہجرت کے بعد اس طرح جنگ کرنے کی اجازت ملی کہ اگر مشرک جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان ان سے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، البتہ حرام قابل احترام مہینوں میں جنگ نہ کریں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں۔ کچھ مدت بعد جنگ کی عام اجازت ہو گئی، یعنی کافروں کے حملہ نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے اقدامی جنگ کریں اور کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو 12 ربیع الاول 2 ہجری میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ودان کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابوا کے مقام سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مہاجرین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ تھے۔ بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی۔ صلح کا معاہدہ لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ تھا۔ اس کو غزوہ بنی زمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ صلح کے معاہدے میں طے پایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب بھی بلائیں گے انہیں مدد کے لیے آنا ہوگا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو 15 دن لگ گئے۔ اس کے بعد غزوہ بوات ہوا۔ اس میں اسلامی لشکر میں 200 مہاجرین تھے۔ جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ یہ ربیع الثانی 2 ہجری میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس قافلے کا سردار قریش کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ اس کے ساتھ قریش کے 100 آدمی تھے۔ قافلے میں 2500 اونٹ تھے۔ ان پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو اپنا قائم مقام حضرت سعد بن معاذ کو بنایا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوات کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کا نام غزوہ بوات پڑا، لیکن بوات پہنچنے پر دشمنوں سے سامنا نہ ہو سکا کیونکہ قریشی قافلہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بغیر ہی تشریف لے آئے۔ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں غزوہ عشیرہ پیش آیا۔ اس مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریشی قافلے کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ قافلہ ملک کے شام کی طرف جا رہا تھا۔ قریش نے اس قافلے میں اپنا بہت سا مال و اسباب شامل کر رکھا تھا۔ غرض مکہ کے سبھی لوگوں نے اس میں مال شامل کیا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ 50,000 دینار تھے، 1000 اونٹ تھے۔ قافلے کے سردار ابو سفیان تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ 27 آدمی بھی ساتھ میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ابو سلمہ بن عبداللہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 150 کے قریب صحابہ کرام تھے۔
मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशीरा के मुकाम तक पहुँचे। इस गज़वे में भी इस्लामी झंडे का रंग सफ़ेद था। झंडा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा के हाथ में था। इस्लामी लश्कर 20 ऊँटों पर सवार हुआ। सब लोग बारी बारी सवार होते। अशीरा के मुकाम पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि काफ़िला वहाँ से गुज़रकर शाम की तरफ जा चुका है। चुनांचा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जंग के बगैर वापस तशरीफ़ ले आए। ताहम इस दौरान बनी मुदलज से अमन और सलामती का मुआहदा तय पाया। इसी सफ़र में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू तुराब का लक़ब मिला। ये वाक़या इस तरह पेश आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रत अली और हज़रत अम्मार बिन यासिर को ज़मीन पर इस तरह सोते पाया कि उनके ऊपर मिट्टी लग गई थी। आपने हज़रत अली को पाँव से हिलाया और फरमाया, ए अबू तुराब यानी ए मिट्टी वाले, उठो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा अशीरा से वापस आए तो चंद दिन बाद ही फिर एक मुहिम पेश आ गई। एक शख्स कर्ज़ बिन जाबिर फ़ोहरी ने मदीना मुनव्वरा के चरागाह पर हमला कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तलाश में निकले, यहाँ तक कि सफ़वान की वादी में पहुँचे। ये वादी मैदान बद्र के करीब है। उसी मुनासिबत से उस ग़ज़वे को ग़ज़वा बद्र ऊला कहा जाता है। कर्ज़ बिन जाबिर मुसलमानों के वहाँ पहुँचने से पहले ही जा चुका था। इस ग़ज़वे के लिए निकलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मुकाम हज़रत ज़ैद बिन हारसा को बनाया। इस मरतबा भी झंडा सफ़ेद था, हज़रत अली के हाथ में दिया गया था। उसी साल 2 हिजरी के दौरान कबीले का रुख तब्दील हुआ और उस वक्त तक मुसलमान बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज अदा किया करते थे। क़िबले की तब्दीली का हुक्म ज़ोहर की नमाज के वक्त हुआ। एक रिवायत में यह है कि असर की नमाज में हुक्म आया था। क़िबले की तब्दीली इसलिए हुई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आरज़ू की थी कि क़िबला बैतुल्लाह हो। ख़ास तौर पर यह आरज़ू इसलिए थी कि यहूदी कहते थे कि मोहम्मद हमारी मुखालिफत भी करते हैं और हमारे क़िबले की तरफ रुख करके नमाज भी पढ़ते हैं। अगर हम सीधे रास्ते पर ना होते तो तुम हमारे क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ें न पढ़ा करते। उनकी बात पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि हमारा क़िबला बैतुल्लाह हो जाए और अल्लाह ताला ने ये दुआ मंजूर फरमाई। क़िबले की तब्दीली का हुक्म नमाज की हालत में आया। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपना क़िबला बैतुल्लाह की तरफ कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही तमाम सहाबाए कराम ने भी रुख तब्दील कर लिया। ये नमाज मस्जिद क़िबलतैन में हो रही थी। हज़रत इबाद बिन बशर ने भी ये नमाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही पढ़ी थी। ये मस्जिद से निकलकर रास्ते में 2 अंसारियों के पास से गुज़रे। वो नमाज पढ़ रहे थे और उस वक्त रुकू में थे। उन्हें देखकर इबाद बिन बशर ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। कुबा वालों को ये ख़बर अगले दिन सुबह की नमाज के वक्त पहुंची। वो लोग उस वक्त दूसरी रकअत में थे कि मुनादी ने ऐलान किया, लोगों ख़बरदार हो जाओ, क़िबले का रुख काबा की तरफ तब्दील हो गया है। नमाज पढ़ते हुए लोग क़िबले की तरफ घूम गए। इस तरह मुसलमानों का क़िबला बैतुल्लाह बना। इस साल यानी 3 हिजरी में रमज़ान के रोज़े और सदका फ़ित्र का हुक्म नाजिल हुआ। फिर मस्जिद नबवी में मिंबर नस्ब किया गया। जब तक मिंबर नहीं बना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने से टेक लगाकर खड़े होते थे और खुतबा दिया करते थे। जब मिंबर बन गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के तने की जगह मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाया तो तना रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ ऐसी बुलंद हुई कि तमाम लोगों ने उसकी आवाज़ को सुना। आवाज़ इस कदर दर्दनाक थी कि सारी मस्जिद हिल गई। वो इस तरह रो रहा था जैसे कोई ऊँटनी अपने बच्चे के गुम हो जाने पर रोती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरकर उसके पास पहुँचे और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद उसमें से एक बच्चे की सिसकने की आवाज़ें आने लगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, पुरसुकून और खामोश हो जा। तब कहीं जाकर उसका रोना बंद हुआ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तने को मिंबर के नीचे दफन करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, यानी ये मुकाम जन्नत ही का एक मुकाम है। अल्लाह ताला ने इस मुकाम को जन्नत में शामिल कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। इस तरह के अच्छे अच्छे किस्से
अच्छी अच्छी बातें हम आइंदा नेक्स्ट एपिसोड में, आइंदा किस्तों में सुनेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे दुआ में याद रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली किस्त अगले हिस्से के साथ में। तब तक के अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।